देंगे आपको लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक बरतरफ कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास में एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दे दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम को अरशद मलिक से मुतालिक केस में इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया था। जस्टिस सरदार अहमद ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट इंतजामी कमेटी में पेश की है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी कमेटी के 7 सीनियर जजों ने शिरकत की। जस्टिस उमर मोहम्मद अमीर भट्टी, शहजाद अहमद खान, सज्जाद अली खान की शिरकत, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी ने शिरकत की है। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, बताइएगा, बड़ा फैसला सुनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल माहीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का जो है वो इजलास हुआ। इजलास में एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की जो है वो मंजूरी दी गई। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की जो है वो मंजूरी दी गई। ज़राए का ये कहना है कि इजलास में इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई, क्योंकि इसमें जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम इनको इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया था और सरदार अहमद नईम ने इंक्वायरी करके जो है वो रिपोर्ट इंतजामी कमेटी के सामने आज पेश की। और इंक्वायरी की रोशनी में जो है हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक की बरतरफी का जो हुक्म सादिर किया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की सदारत में ज़ेर सदारत की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इसमें 7 सीनियर जजेस जो है लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद थे। ज़राए का ये कहना है जिन जजेस में जो इसमें शामिल थे उनमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस सज्जाद अली खान और इसके अलावा जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी जो है ये इसमें मौजूद थे। इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि इंतजामी कमेटी के अंदर जो है वो जस्टिस सरदार अहमद नईम जो कि इंक्वायरी कर रहे थे इस मामले की, उनकी जानिब से तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट की रोशनी में हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने यह फैसला किया कि सरदार जस्टिस जो जज अरशद मलिक हैं इनकी बरतरफी की जाए और उनकी बरतरफी का हुक्म सादिर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आज शाम तक इस हवाले से इंतजामी कमेटी के फैसले के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है शादाब रियाज, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है, क्या उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि वो उसे चैलेंज कर सकें? जी बिल्कुल, देखें जो कोर्ट ऑफ लॉ में वो जा सकते हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक रिट भी दायर कर सकते हैं जिसमें वो अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस हो और वो ये समझते हो कि उनको प्रॉपर सुना नहीं गया। लेकिन क्योंकि इस मामले में जो जब कंप्लेंट गई थी हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया था, उसने तमाम जो है वो फरीकैन उनके बयानात भी कलम बंद किए। इसके अलावा एविडेंस भी जो है वो उन्होंने कलेक्ट किया। तमाम चीजें उन्होंने कलेक्ट करने के बाद अपनी रिपोर्ट आज इंक्वायरी कमेटी जो इंतजामी कमेटी है इसके रूबरू रखी और इस इंक्वायरी जो इंतजामी कमेटी है इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि चीफ जस्टिस समेत 7 सीनियर तरीन जजेस जो है वो हाई कोर्ट के मौजूद थे और उन्होंने इसके बाद ये फैसला सादिर किया। बहरहाल इसके खिलाफ जो है वो अगर चाहें तो वो ऊपर की अदालत में जो है वो अपील दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। जी चाहेंगे जो इन पर एलिगेशन लगाया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का इन्होंने फैसला सुनाया था और उसके बाद एक वीडियो का जो मामला सामने आया था, वीडियो स्कैंडल सामने आया था जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के साथ इनकी मुलाकात थी और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इसमें एक सियासी जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर इस चीज़ का रेफरेंस दिया गया और जिसके बाद मामला जो है वो इस पर नोटिस दिया गया और उनको फिलहाल फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया था, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और इसके बाद अब मामला इनका, चूंकि ये बेसिकली एहतसाब अदालत रावलपिंडी में जज जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे और जो एहतसाब अदालत रावलपिंडी की है वो अल्टीमेट रिपोर्ट करती है लाहौर हाई कोर्ट को और जब फिर वो सुप्रीम कोर्ट से मामला
لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا گیا، مختلف پٹیشنز بھی تھی وہ بھی ریفر کر دی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل تھی، اور یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی یہ بھی انتظامی کمیٹی کی اور چیف جسٹس کی سفارش سے جو ہیڈڈ بائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان تھی، اس میں یہ انکوائری جو ہے مارک کی گئی تھی، اور اس کی ڈیٹیل انکوائری کر کے تو آج جو ہے وہ یہاں پر پیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جج ارشد ملک کو جو ہے ان کی جو ہے وہ ذمہ داری سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اب جب مزید انتظامی کمیٹی کا جب فیصلہ سامنے آئے گا تو اس میں بھی ڈیٹیلز آئیں گی کہ اس کے علاوہ برطرفی کے علاوہ بھی کوئی چیز شامل کی گئی ہے اس کے اندر، یا صرف برطرفی طرح رکھا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شاداب ریاض یہ بتائیے گا جیسا کہ برطرف کیا گیا ہے انہیں، اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم بھی دیا جاتا ہے یا پھر ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ ان کے پاس اس کو چیلنج کرنے کا حق ہے، یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ یہ انتظامی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور انتظامی کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس کی سربراہی میں سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے اب میں کیونکہ ظاہر وکیل تو نہیں ہوں اس لیے ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ رٹ دائر کر سکتے ہیں، رٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپشنز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے ان کو یہ چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ ایک نارملی جب انتظامی کمیٹی کو فیصلہ دیتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر ایک فیصلہ صادر کرتی ہے۔ تو لیکن جہاں تک ظاہر ہے کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا ان کے پاس رائٹ ہے، تو بالکل رائٹ ان کے پاس ہے، وہ اس کو رٹ کی صورت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شاداب ریاض اب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کو ارشد ملک سے متعلق کیس میں انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس سردار احمد نے انکوائری کر کے رپورٹ انتظامی کمیٹی میں پیش کی ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کے 7 سینئر ججوں نے شرکت کی ہے۔ جسٹس محمد امیر بھٹی، شہزاد احمد خان اور سجاد علی خان کی شرکت رہی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجفی نے شرکت کی ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ انیکا، جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، وہی جج ہیں جن کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات، فیصلے کے حوالے سے بات، کچھ کنسپیریسی تھیوری کی بات، یہ تمام کی تمام چیزیں سامنے آئی تھیں، اور ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ تمام جو چیزیں یہ ایڈیٹڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ لیکن اب ان کی برطرفی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک سازش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ برطرفی یہی ثابت کرتی ہے۔ آف کورس ہمیں ڈیٹیل فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا، وہ ڈیٹیل فیصلہ ہی بتائے گا کہ اصل معاملہ ہے کیا، اور اس کے پیچھے تمام کے تمام جو فیصلے کے پیچھے بنیاد کیا ہے۔ لیکن ایک بات تو بہت واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو انتظامی کمیٹی کا اجلاس، اس کے بعد اجلاس میں احتساب عدالت کے جو سابق جج ہیں ارشد ملک کی برطرفی منظور کی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ دلائل جو کہ ارشد ملک صاحب دے رہے تھے، ایک ایسی ویڈیو جو کہ بہت کنٹروورشل ہو گئی تھی، جس کے بعد تمام جو احتساب عدالت یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات اٹھنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اپوزیشن نے اس کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی محاذ کھڑا کر دیا تھا، یہ بات ہونے لگ گئی تھی کہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں۔ اور ارشد ملک صاحب کی اس طرح سے بات کرنا، اس کو غیر ذمہ دارانہ تصور کیا گیا ہے، اس لیے ان کو برطرف کیا گیا ہے۔ اس کے اندر
اس کے تمام کیس کے اندر ارشد ملک صاحب کے حوالے سے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کے اندر جسٹس سردار احمد نے انکوائری کر کے رپورٹ انتظامی کمیٹی کے سامنے پیش کی، جس کے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کی صدارت کے اندر یہ انتظامی کمیٹی چل رہی تھی۔ یہ کچھ ڈسپلنری معاملات ہوتے ہیں، جج جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ جو اولڈ انگلش رولز اور اولڈ انگلش روایات ہیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ جج کو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بات کرنے کا دل کر رہا ہو تو منہ میں ایک پانی کا گھونٹ لے لیا جائے، یعنی اپنی جو تھاٹ ہے ان ادر ورڈز بالکل کسی بھی طریقے سے کسی کے سامنے بھی، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں یا پیچھے ہوں، وہ کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ڈسکلوز ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی جج کے لیے آف کورس یہ فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ایک بہت بڑی مثال ہے کہ چاہے آپ کمرہ عدالت میں ہوں، چاہے آپ اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوں، کوئی اس طرح کی گفتگو جو کہ کسی کیس کے متعلق ہو وہ آپ کے کریئر کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے سینس میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اور میری نظر میں یہ آنے والے وقتوں کے اندر باقی تمام ججز کے لیے بھی ایک مثال کے طور پر سامنے آئے گا۔ ایک چیز اور بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈسپلنری ایشو، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، چاہے وہ عدلیہ کی کسی بھی عدالت کے اندر ہو، وہ ڈسپلنری معاملات جو ہیں ان کو عدلیہ ہی ٹیکل کر سکتی ہے۔ پلس ارشد ملک صاحب نے جو تمام گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر سیاسی پہلو سامنے آیا، یہ چیز ایک ہماری سوسائٹی میں بہت پریولنٹ ہے کہ ہم جب کہیں بھی بیٹھے ہوں، پیچھے بیٹھے ہوں، تو ہم کچھ اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں جو کہ شاید کسی کو اپیز کرنے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی پارٹی سامنے بیٹھی ہو تو اس کو اپیز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر پاکستان میں انفارچونیٹلی پایا جاتا ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک چیز بڑی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، گیجٹس کا دور ہے، کیمراز اور موبائلز کا دور ہے، آپ کی ہر بات آپ کے اگلے قدم اور آپ کے اگلے فیوچر کو ڈٹرمن کر رہی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو اس میں اسپیسیفکلی جوڈیشری کے لیے یہ لیسن ہے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات آف کورس نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ کمرہ عدالت میں یا کمرہ عدالت سے باہر، اور ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کے اندر ایک لیسن ہے، لائف لیسن ہے کہ آج کل جو زمانہ ہے، جس طرح کی جو فاسٹ پیس زندگی ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ریکارڈ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کوئی بھی چیز ریکارڈ کی ہوئی کبھی بھی کسی بھی ٹائم پر کسی کے سامنے بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا اب ہر شخص کی، اور بالخصوص وہ لوگ جو اہم عہدوں کے اوپر ہیں، جنہوں نے اہم فیصلے کرنے ہیں، ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ جی بالکل انیکا، ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ ایک مثال جو ہے یہ ایک قائم کی گئی ہے، اور ہمیں جو کہ قانونی جو پیچیدگیوں کا بھی سامنا رہتا ہے، کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے مزید اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ججز جو جوڈیشری ہے ان سے نہ تو ایون میں یہ میڈیا کے لیے بھی کہوں گی کہ کوئی بات نکلوانے کی کوشش نہ کی جائے۔ آف کورس ججز کو خود بھی چوکنا رہنا ہوتا ہے، بہت سارے ججز بات کرنے سے منع کر دیتے ہیں، وہ نہیں بات کرتے، اور یہی ان کی جو ڈسپلن کا اور ان کی اعلیٰ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں ارشد ملک صاحب نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اب ان کو اس کے معاملات جو ہیں آگے اس کے ریپرکشنز بھگتنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اگینسٹ یا اس کی فیور میں بعد میں کوئی کامنٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی فیصلے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور یہی ارشد ملک صاحب کی باری میں بھی ہوا کہ انہوں نے احتساب کی عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ لیا، اس فیصلے کو بعد میں بولا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سرٹن پریشرز تھے، یہ تھا وہ تھا، وہ تمام ویڈیو ہم سب نے سنی ہے، ہم سب کے سامنے آئی منظر عام پہ جب آئی تھی، تو اس کے بعد وہ فیصلہ ہی ان اٹ سیلف کنٹروورشل ہو گیا، اور بات وہی گھوم پھر کے آ جاتی ہے جو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر پرسنل لائف میں ڈسکس کرنا، دوست احباب کے ساتھ ڈسکس کرنا، اس کے محرکات ڈسکس کرنا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ ڈسکس کرنا، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ جب فیصلہ کر رہے ہیں
اس ٹائم پہ آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے اور اس قلم کی طاقت کو آپ اور اس ایک قلم کی جنبش سے آپ بہت ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ کانشنس جاگنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کسی کے سامنے بعد میں ایک پارٹی کے سامنے ایک فریق کے سامنے اس کو اپیز کرنے کے لیے کانشنس جاگنا نہیں ہوتا. یہ ارشد ملک صاحب کی معاملے کے اوپر عدالتی فیصلے نے پروو کیا ہے, اس لیے کیونکہ عدالت نے یہ آف کورس ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر انصاف کے معاملات کو ایک طرح سے کنٹروورشل بنانا ہوا. اس کے بعد ایک بہت بڑی سیاسی مہم بھی چلی یہ تمام سچویشن سامنے آنے کے بعد کہ غالباً یہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا. تو ایک انصاف کا فیصلہ یا ایک فیصلہ آپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں. یو کی ناٹ گو بیک آن دیٹ. دین کہا جاتا ہے کہ تیر سے نکلا ہوا کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے بالخصوص ذمہ دار لوگوں کو جو اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں, چاہے وہ پبلک آفس کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں. پبلک آفس والوں کو تو یقیناً 100 گنا اور زیادہ دھیان سے کام کرنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی شخص جو کسی بھی تھوڑی بہت بھی ذمہ داری کے منصب پہ فائز ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے انیکا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کو بتاتے چلے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی گئی ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کو ارشد ملک سے متعلق کیس میں انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا تھا. جسٹس سردار احمد نے انکوائری کر کے رپورٹ انتظامی کمیٹی میں پیش کی ہے. اینکر پرسن غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. سر, یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس طرح کے فیصلے سے دو طرح کے پرسپیکٹو ہمیں فی الحال نظر آ رہے ہیں اس کیس کے تناظر میں. ایک تو پرسپیکٹو یہ ہے قانون سب کے لیے برابر ہے, جو غلطی کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس کو ہم سپریم ادارہ بھی کہتے ہیں, چاہے وہ ججز ہوں, عدلیہ ہو, اس میں جرنلسٹ ہوں, اس میں کوئی شخص بھی ہو, ہر پاکستانی اس کے لیے قانون برابر ہے اور اگر وہ کلپریٹ پایا جاتا ہے تو پھر اس کی سزا ہے. تو یہ اس تناظر سے یہ فیصلہ, کیونکہ جو ایویڈنسز تھے وہ بہت سالڈ تھے, تو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا, لیکن جوڈیشری نے, معزز ہماری عدلیہ نے بڑا زبردست اقدام کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے سامنے قانون ہے, اشخاص کی ویلیو نہیں ہے, قانون کی ویلیو ہے. قانون اور آئین کے تناظر میں جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے. اس کا دوسرا پرسپیکٹو ہے پولیٹیکل پرسپیکٹو, جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے پولیٹیکل پرسپیکٹو کو ہم تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ پر جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی جج ارشد ملک صاحب تھے جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں 7 سال کی قید سنائی تھی, جبکہ فلیگ شپ جو ریفرنس تھا اس میں انہوں نے بری کر دیا تھا. اب نون لیگ کے پاس ایک بڑا سٹانس آئے گا, نون لیگ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک کھلے گی, اور ظاہر ہے جنہوں نے اس کے اوپر ثبوت دیے تھے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ ثبوت فراہم کیے تھے, اور جن کی گفتگو بھی اور آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ اور بہت ساری متنازع ویڈیوز تھیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو وہ اب نون لیگ کے پاس اچھا خاصا مواد ہوگا اور اس کے اوپر غالب امکان ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ ریسپانس بھی کر دیں اور اس کے بعد پھر ان کا ریٹیلیشن آنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد کچھ حد تک تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لیے ڈرا بیک ہوگا. شاید یہ فیصلہ, شاید کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں کوئی ماہر قانون نہیں ہوں, شاید اس کا فیصلے کا افیکٹ میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی ہو, لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا کو نااہل ہوئے ہوئے ہیں وہاں سے, تو شاید اس طرح کا امپیکٹ نہ بھی آ سکے. تو ابھی اس کے دو تناظر ہیں, ایک پولیٹیکل ہے اور ایک اس کا جوڈیشل میٹر ہے, یعنی کہ قانونی پہلو ہے. قانونی پہلو میں نے آپ کو بتایا, تو جو پولیٹیکل پہلو ہے اس میں ٹھیک ٹھاک پوائنٹ سکورنگ ہوگی اب نون لیگ کی طرف سے, اور ظاہر ہے اس کے بعد کے پھر سرکمسٹانسز میں ایک ہلچل آئے گی. لیکن اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہوگا نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کس طرح کا بیان دیتے ہیں, وہ خاموش ہے کافی عرصے سے. مریم نواز اس کے اوپر کیا بولتی ہے, اور خود میاں نواز شریف صاحب کیا بولتے ہیں, جو کہ جب سے یہاں سے گئے ہیں خاموشی ہے ان کی طرف سے, بالکل سناٹا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, لیکن یہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوگا, اس کا اچھا خاصا ایک پولیٹیکل امپیکٹ آئے.
ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین۔